बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। एक वजारत ऐसी है पाकिस्तान की जिसे बहुत ही हसास नौइयत के मामला जिसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि मजहबी मामला ऐसा है कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम के जो है जज्बात बहुत ज़्यादा वाबस्ता होते हैं और इतने सेंसिटिव इशूज़ होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में राई का पहाड़ बन जाता है। और आजकल मजहबी उमूर की वजारत का जो महाज है वो संभाला हुआ है डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने, और यही डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन को वक्त देने का। शुक्रिया हाफिज साहब, आपका, आपकी टीम का, आपके इदारे का। डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं बात एक जो कामयाबी गुज़िश्ता 10 माह के दौरान पार्लियामेंट के हवाले से अगर हम कहें तो वो फाटा बिल की है, और उसके अंदर आपका बहुत की रोल रहा है। 10 माह के अंदर ये वाहिद चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर अपोजिशन का और हुकूमत का कंसेंसस हुआ। तो ये क्या ऐसी गीदड़ सिंह की थी, कोई दम दुरूद था कि आपने अपोजिशन को इस पर कायल कर लिया? इसके बावजूद कि कायमा कमेटी के अंदर ऐसा लग रहा था कि जो नशिस्तों की तादाद है वो कम होगी और 9 और 20 की बातें हो रही थी, लेकिन जब चीज़ें आई तो वो 12 और 24 की हुई। तो ये मामलात आखिर तय कैसे पाए? हाफिज साहब, मेरे साथ कोई गिदड़ सिंगी तो नहीं है। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे अगर कोई ऐसी ताकत भी मिल जाए। और दम दुरूद का तो मैं कायल हूँ, उसके अल्हम्दुलिल्लाह असरात और फ़वाइद होते हैं। इसके पीछे जिस दिन से हमने ओथ लिया था, बल्कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हम ये बात क्या करते थे कि जो रिफॉर्म्स और मर्ज के वक़्त पिछली हुकूमत ने जो अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट पास किया हुआ था, उसमें फाटा की नुमाइंदगी को गैर मुअस्सर बना दिया गया था और 12 सीटों से कम करके नेशनल असम्बली के 6 कर दिए थे और सूबाई असम्बली के 16 कर जनरल सीट 16 कर दिए थे। हालांकि हमारा स्टैंड ये था कि फाटा की आबादी बहुत ज़्यादा है, मरदमशुमारी हमारी सही तरीके से नहीं हो पाई है। उस वक़्त बहुत सारे लोग हमारे दर बदर मुल्क में एक जगह दूसरी जगह IDPs थे। तो हमारी ख्वाहिश उस वक़्त इलेक्शन दौरान में इन बातों को हम करते थे कि हमारी ख्वाहिश है कि उस वक़्त तक जब तक एक अच्छी और शफाफ मरदमशुमारी नहीं होती, उस वक़्त तक हमारी कौमी असम्बली के 12 सीटों को बहाल रखा जाए और कम अज़ कम 24 सूबाई सीटों को सूबाई असम्बली में हमें नुमाइंदगी दी जाए। और इसके लिए फिर हम फाटा के सारा 6 हमारे PTI के MNAs हैं, 2 पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से वाबस्ता हैं और 3 मुत्तहिदा मजलिस अमल के हैं और 1 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हम सब ने मुत्तफ़िका इसके लिए लॉबिंग शुरू की है और स्टार्ट में जब हमारा इकट्ठा एक नशिस्त हो गया 12 के 12 MNAs का, वो 16 जनवरी को हुआ। तो 16 जनवरी के बाद तकरीबन 4-5 महीने लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में और इसमें हमने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, पहली हमारी गवर्नमेंट की जमात नहीं मान रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही थी, उनको कायल किया, फिर अपोजिशन जमातों को कायल किया और जितनी भी नुमाइंदगी है हाउस में, पार्लियामेंट में, और ये पहली दफ़ा 73 के आइन को पास करने में भी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की ख्वाहिश थी और एक तारीखी दस्तावेज है, लेकिन उसमें भी 18-19 मेंबर्स ने मुखालिफत की थी। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिस पे किसी ने मुखालिफत नहीं की। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन पहले तो कह रहा था कि हम 4 से 6 माह के दौरान फाटा में इलेक्शन करा सकते हैं। जो अब ये नई सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें जो अमेंडमेंट आई उसमें 1.5 साल के टाइम पीरियड की भी बात की गई। तो अब जो फाटा का इलेक्शन टाइम पीरियड है वो क्या होगा? वो आइंदा 6 माह में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने अपोजिशन को एक वर्बल गारंटी दी है कि हम नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर फाटा में इलेक्शन करा देंगे। तो 2019 में फाटा में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, या इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये 6 महीने हैं, क्योंकि 18 महीने जो अमेंडमेंट है वो 25th अमेंडमेंट में तरमीम है, उस अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट है। तो वो 1 साल था, 1 साल से 6 महीने, 1 साल तो उसका पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है, तो 6 महीने और इसको एक्सटेंड कर दी। ये ओरिजिनली 6 महीने ही है। 18 चूंकि वो 1 साल उसमें था तो हमने 6 महीने लगा के
وہ 18 مہینے بن جاتے، ورنہ اب سے لے کے یہ وہی 6 مہینے بن جاتے ہیں۔ اب یہ ووٹرز کی جو رجسٹریشن ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں، کراچی میں گئے ہیں، دوسری جگہ کے اوپر گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ووٹ رجسٹر کرایا ہوگا، تو اب یہ ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو کوئی اپرچونٹی ملے گی کہ وہ آئیں، وہ ایک جگہ پہ ووٹ رجسٹر ہو، یہ پروسیس اس طرح کا ہوگا کچھ؟ جی، الیکشن شیڈول تک لوگ اپنا ووٹ بھی رجسٹر کرا سکیں گے، اور میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کے سپورٹر ووٹر اپنا ووٹ اسی ایریا میں درج کر لیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ڈاکٹر بھی صاحب ہوگا، کیسی، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے؟ بالکل بالکل بہتر ہے، بالکل پچھلے الیکشن میں بھی بہترین پرامن الیکشن ہو گئے، فاٹا میں کوئی ایک بھی واقعہ ناخوشگوار نہیں ہوا ہے۔ کہیں ملک کی دیگر حصوں میں شاید کوئی الیکشن کے دن تھوڑی بہت مسائل مشکلات تھے، لیکن فاٹا میں بہت پیسفل الیکشن ہوا ہے، اور اس دفعہ بھی ہم توقع رکھتے کہ پرامن ماحول میں سب کچھ ہوگا۔ فاٹا تقریباً کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل الائنمنٹ کی کیا صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ اب جیسی الیکشن کا ماحول شروع ہوگا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل الائنمنٹ کرے گی، کوئی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوگی، یا سولو فلائٹ لیں گے، خود الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو ایک مرکز میں اور صوبہ میں دونوں جگہ سٹیک ہولڈر ہے، اور صوبے میں تو بہت واضح اکثریت ہے، کوئی اس طرح کی ان کی سیاسی مجبوری یا ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاست میں کوئی بھی فیصلے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قبل از وقت ہوتی ہے، کوئی حتمی رائے ہم نہیں دے سکتے، لیکن ان سارے آپشنز پہ کہ کہیں پہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی آزاد کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اتحاد کر لیں، جہاں سیٹ ٹو سیٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سا آپشن بہتر لگتا ہے، ہم تمام دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے ہماری جو ورکرز ہیں، خاص کر ینگسٹر ہے اور یوتھ ہے، اس کو ہم پوری طرح موبلائز کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ الیکشن سے پہلے ہی ایک بات آئی، کیونکہ کے پی کے میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے، جیسے کشمیر کے الیکشن ہیں یا گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اثر انداز ہوتی ہے۔ شیر پاؤ صاحب نے گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں مجھ سے کہا کہ جی عمران خان صاحب جا کے جلسے کر رہے ہیں تو یہ تو ایک پولیٹیکل ریگنگ ہے، ہمیں اس طریقے کا بھی موقع نہیں ملا جس طرح پی ٹی آئی کو ہے، تو آپ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل اس کا ایک قد قامت ہے، اور وہ مسلم ہے، سب سے پاپولر لیڈر ہے اس ملک کے۔ دوسری طرف وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مرچ کے بعد، ریفارمز کے بعد، فاٹا نے بہت دکھ اور مسائل سے گزرا ہوا علاقہ ہے، لوگ کافی پریشانی سے گزرے ہیں، تو وہاں پہ پرائم منسٹر کی موجودگی غالباً ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پہلی دفعہ کوئی پرائم منسٹر ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ عوام کے ساتھ انٹریکشن اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے وقت میں آئے تھے اور فاٹا میں جلسے عام سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اس کے بعد جتنی بھی پرائم منسٹر آئے ہیں، صدور مملکت آئے ہیں، انہوں نے کوئی مخصوص لوگوں کے ساتھ نشست برخاست تو کی ہے، لیکن عام جلسے نہیں کیے ہیں، یہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا ایک حوصلہ مل رہا ہے فاٹا کے عوام کو، فاٹا کے نوجوان کو، پرائم منسٹر کو اپنے ساتھ پا کر، اپنے ساتھ موجود دے کر۔ اس میں کوئی ریگنگ والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پرائم منسٹر ایز اے پرائم منسٹر وہ آ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ اور قدغن نہیں ہے۔ نور اللہ قاضی صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو اسمبلی میں جو موومنٹ شروع کی اس کے اندر پی ٹی ایم کے جو دو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، پی ٹی ایم کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا فاٹا کے حوالے سے آپ سیاسی حقیقت سمجھتے ہیں؟ بالکل ان کی نمائندگی ہے، اور ضرور ان کی ایک آواز ہے، ایک مخصوص سوچ اور طرز فکر ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے،
لیکن حقیقت ہے کہ ان کا ایک وجود ہے، اور ہماری خواہش ہوگی، ہماری جماعت کی اور بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس جماعت کو ہم مین سٹریم میں لا سکے، اور ایک ایسی جماعت جو اپنی باتوں کو اور اپنے مطالبات کو آئین اور قانون اور سسٹم کے اندر اس کا مطالبہ کرے اور مہذب طریقے سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ وہ وہاں پہ بہت جلسے بھی کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ان کی ہیں۔ آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے کہ یہ جو فاٹا کے الیکشن ہیں اس کے اندر پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک سیریس جماعت کے طور پہ ہوگی اور وہ ٹف ٹائم دے گی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو؟ نہیں جی، مخصوص کچھ پاکٹس ہیں فاٹا میں جہاں پہ ان کے کچھ لوگ ہیں، لیکن ایسی بھی نہیں کہ باقی پولیٹیکل فورسز کو ایک طرف کر کے اور پورے فاٹا پہ پی ٹی ایم چاہ جائے گی، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت میرے خیال میں اگر کوئی جماعت پورے فاٹا میں باجوڑ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک تمام ٹرائبز میں، ہر سب ڈویژن میں، ہر قبیلے میں اگر کوئی جماعت ایک مؤثر نمائندگی رکھتی ہے تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ عمران خان صاحب گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی بیانیے کے اوپر ہمیں اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے، تو وہ اب جو اب میٹنگز ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ریئلائزیشن ہے اور وہ اپنا طریقہ کار گریجولی تبدیل کریں گے؟ میرے خیال میں اگر ان پہ کوشش کی جائے اور پولیٹیکل فورسز ان کو لے آئیں مین سٹریم میں، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں جس میں کوئی ایسی آپ کو نظر نہیں آتا اینٹی اسٹیٹ کوئی بات، میرے خیال میں اس پہ ان کا ساتھ دینا چاہیے اور سیاسی طریقے سے اس مسئلے کا کوئی حل اور راستہ نکالنا تو آپ چاہیے۔ انگیج رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے ان کو، یا انگیج کر رہے ہیں، یا ارادہ ہے ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کا؟ جی، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جب بھی یہ دو نمائندے ہیں ان کے ملتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہم بیٹھیں، ملیں، کہیں پہ آپ کی ایسے مطالبات ہیں، واقعی کچھ ایشوز وہاں ہے، کچھ تکلیف ہیں، جنگ زدہ علاقہ ہے، مصیبت زدہ علاقہ ہے، ایک لمبے عرصے سے ایک بہت بڑے روس کے جنگ کا، پھر امریکیوں کی جنگ کا، پھر طالبانائزیشن، پھر دہشت گردی، پھر آپریشنز، ڈرون اٹیکس، ان ساری چیزوں کا مقابلہ کیا ہے اس علاقے نے، بہت دکھ درد ہیں وہاں کے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ایسا جو آئین اور قانون اور ریاست کے خلاف کوئی مطالبہ نہ ہو، اور آئین اور قانون اور نظام کے اندر ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے، وائی ناٹ، ہم کریں گے، ضرور کریں یہ گے۔ غیر ملکی مداخلت کے بھی کوئی فٹ پرنٹ ابھی بھی موجود ہیں فاٹا کے اندر، یا نہیں ان کو ہم نے بالکل اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، یا وہ سازشیں ہوتی رہتی ہے؟ نہیں، فاٹا میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور ہر جگہ ہے۔ پاکستان کے مخالفین اور دشمن، اور بالخصوص ہندوستان اور اسرائیل، اور یہ نہیں چاہیں گے کہ کہیں پہ یہ پورا ریجن اور بطور خاص پاکستان، اور پاکستان میں جو سب سے اہم اسٹریٹجک رول اور کردار ہو سکتا ہے مستقبل میں فاٹا کے اس پٹی کا ہے، تو نہیں چاہیں گے کہ یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن ان کی خواہش الگ ہے اور مولا کے فیصلے، میرے رب کے فیصلے اور ہے۔ انشاءاللہ فاٹا میں پر امید ہو کہ فاٹا کا مستقبل محفوظ ہے، پرامن ہے اور ترقی اور خوشحالی کا ہے۔ نور اللہ قادری صاحب، ایک ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جو حج کے معاملات ہیں، اس کے کوٹے میں اضافہ ہوا ہے، پھر جو آپ انتظامات کر رہے ہیں، اور پھر رویت ہلال کمیٹی اور جو مدارس کے معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو ایک مختصر سا وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب سے دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حج کوٹے میں کیبنٹ نے اپروول دی اور اس کا جو ہے وہ کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو اب وہ 1,84,000 سے 2 لاکھ تک پہنچ گیا، تو اب یہ جو 16,000 نئے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دوبارہ درخواست وصول ہوگی یا جو ناکام ہو گئے ہیں ان کو جائے گا؟ اس کا اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو پرائم منسٹر صاحب نے جب کراؤن پرنس ولی عہد آئے تھے محمد بن سلمان
تو ان سے پرائم منسٹر صاحب نے گزارش کی تھی کہ ہمارے کوٹا کو بڑھایا جائے، صحیح. اور وہ کوٹا پھر 1,84,000 سے بڑھا کے پہلے 1,79,000 تھا، پھر میں نے جا کے ریکویسٹ کی تو 1,84,000 کر دیا، پھر 1,84,000 سے ابھی 16,000 مزید اضافے کے ساتھ 2,00,000 ہو گیا ہے. صحیح. اس 2,00,000 کا ہم نے جو تقسیم کی ہے وہ 60-40، یعنی 60 ہمارے گورنمنٹ اسکیم میں رہے گا اور 40 جو ہے وہ پرائیویٹ جو ٹور آپریٹر ہے وہ اس کو کریں گے. تو جو 60 میں ہمارا 9,000 پلس آتا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو پہلے سے انسکسیسفل جو ہیں جن کے نام نہیں نکلے ہیں انہی میں سے ہم نام اس میں ڈالیں گے اور ان کی یعنی جن قراردازی لوگوں نے ہوگی. درخواستیں دی ہوئی تھی، نام نہیں نکلے، اب انہی میں سے قراردازی ہوگی. اور یہ جو پرائیویٹ کوٹا ہے، جی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نئے ٹور آپریٹرز کو دیں گے، تو یہ ان کو دیں گے یا جو پہلے سے ہے ان کو ہی دے دیا جائے گا؟ اس میں بھی کوئی پالیسی بنی ہے؟ جی، اس میں سے کچھ ایک پورشن پرانوں کو بھی دیا جائے گا اور نیوں کو بھی دیا جائے گا. حج انتظامات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ قوم کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سال جو ہے جو حج کے انتظامات ہیں، کیا فرق نظر آئے گا ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں اور جو اب آپ کر رہے ہیں اس میں؟ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے لگے ہیں. حج منسٹری اور ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے مکہ مکرمہ میں جدہ میں وہ، اور پوری ہماری فوکس ہے حج پہ کہ ہم بہتر سے بہتر اس سال حج کرا سکیں. اس کے لیے متعدد قسم کے نئے اقدامات ہو رہے ہیں. اس میں روڈ ٹو مکہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہماری خواہش ہے کہ پشاور اور اسلام آباد اور لاہور اور کراچی پہلی دفعہ ان 4 ایئرپورٹس کو شامل کیا جائے. اگرچہ ابھی تک انہوں نے سعودی اتھارٹیز نے صرف اسلام آباد پہ ایگری کیا ہے، ممکن ہے وہ پشاور یا کراچی اور لاہور پہ بھی ایگری ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ حجاج کرام کا امیگریشن اور کسٹم سارا کچھ یہیں سے اسلام آباد سے ہوگا، اور یہاں سے جب وہ لینڈ کر جائیں گے جدہ میں تو سیدھے اپنے بسز اور گاڑیوں میں جائیں گے. وہاں پہ جو لائن لگے ہوتے ہیں پہلے پاسپورٹ امیگریشن کے پھر کسٹم کے، وہ نہیں ہوں گے. اچھا، اور یعنی یہ ایک یہیں پہ بہت بڑی امیگریشن ہو جائے گی سہولت جو ہے. حاجی ہوں گے، مطلب سعودی عرب کے جی، لیے؟ یہیں پہ امیگریشن ہوگا اور یہیں پہ کسٹم ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ سعودی کراؤن کے ساتھ، تو سعودی کراؤن جب یہاں تشریف لائے تھے تو ایک سعودی عرب میں جو پاکستانی قیدی ہیں ان کے حوالے سے پیش رفت ہوئی تھی، وہ پھر اس کے بعد اس میں جی، کچھ رکاوٹ آ گئی؟ اس کی طرف میں آتا ہوں. جی. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن حج میں ایک تو یہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے جو اس سال سے شروع ہو رہا ہے. دوسرا ہمارا جو ہے ایک ان سے جو ای ویزا ہے، ہمارے پاسپورٹ ایمبیسی جانا پھر ادھر سے لانا ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا. اب الیکٹرانک ویزا انہوں نے دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے حجاج کو بہت بڑی، حجاج کو بھی اور ہماری منسٹری کو بھی بہت بڑی سہولت ہوگی. وہاں پہ ہم مکہ مکرمہ میں مینا میں انشاءاللہ تعالی میکسیمم حجاج کو ٹرین پہ جو مشاعر ہے منا مزدلفہ عرفات لے جانے کی کوشش کریں گے. اور وہاں پہ پہلے جو شکایات رہی ہیں کھانے کے حوالے سے مینا میں مشاعر میں، اس کی ازالے کی کوشش کر رہے ہیں. میکسیمم حجاج کو اولڈ مینا میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بسز اور ٹرانسپورٹ کا ہم نے بالکل نیو ماڈل جو 2018 اور 19 کی بسز ہے اس کا انتخاب کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انشاءاللہ تعالی حجاج کرام محسوس کریں گے، اس میں کمفرٹ، آسانی اور خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب قیدیوں دوسرا کے جو آپ بارے نے میں، جی میں کہہ رہا ہوں. فرمایا قیدیوں کا بھی، وہ اس میں سے چونکہ ادھر سے تو پرائم منسٹر نے گزارش کی اور انہوں نے مان لیا، لیکن ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کے جوڈیشری کا، قضاء کا. سعودی عرب کا بھی ایک منفرد الگ قسم کا نظام ہے، اور وہ سارے کیسز جو پاکستانی قیدیوں کے ہیں وہ سارے اوپن ہو گئے ہیں اور ان کو جلد از جلد ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ جو سالوں پہ محیط مقدمات ہوتے تھے وہ انشاءاللہ اگلے 2-3-4 مہینے میں سارے ختم ہو جائیں گے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بعض جو بہت شرعی نوعیت کے معاملات ہیں یا مذہبی نوعیت کے معاملات ہیں، اس میں جب ایسے لوگ مداخلت کرتے ہیں، اور خاص کر اگر وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوں جن کو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے جتنی کسی عالم دین کو ہو سکتی ہے یا کسی مذہبی شخصیت کو ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی رویت ہلال کمیٹی کو جو ختم کر رہے ہیں، تو یہ کیا ختم ہو رہی ہے رویت ہلال کمیٹی اب؟ فواد چودھری صاحب میرے محترم ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے۔ وہ کہیں بھی ٹانگ گڑا سکتے ہیں، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، تو وہ ان کو یہ حق حاصل ہے، ہم اس حق سے ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ لیکن فی الحال چونکہ رویت ہلال کمیٹی ہماری وزارت کا ایک ماتحت ادارہ ہے، یا اس کے ساتھ اس کا منسلک ہے، تو ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ ہم نے کیا نہیں ہے، اور جب بھی کریں گے یہ بھی ایک آپشن ہے کہ جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 100 سال کا کیلنڈر بنایا جائے اور سائنس سے اس میں مدد دی جائے، ٹیکنالوجی سے مدد دی جائے، ایک آپشن ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی علماء کرام اور دینی طبقات اور مذہبی جو زعماء ہے ان کی مشاورت کے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے، جو پروگرام ہے، وہ ہم علماء کرام کی مشاورت سے اور ان کی حمایت سے اور ان کی دعاؤں سے چلیں گے۔ قاضی صاحب یہ تو جو سائنسی جو علوم میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں یا ٹیکنالوجی سے جو لوگ ہیں وہ تو آلریڈی رویت ہلال کمیٹی میں ہیں، سپارکو کے نمائندے ہیں، محکمہ موسمیات کے نمائندے ہیں، اور اگر چاند دیکھنے میں یعنی رویت میں غلطی ہو سکتی ہے تو محکمہ موسمیات بھی تو روز پیشن گوئی کرتا ہے کہ کل بارش ہوگی اور بارش نہیں ہوتی تو غلطی کا احتمال تو وہاں پہ بھی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہہ دیں جی کہ میں 15 رمضان تک قمری کیلنڈر بن جائے گا اور اس سال عید جو ہے وہ اسی کے مطابق ہوگی؟ ظاہر ہے وہ، بلکہ ہمارے شریعت کا تو سب سے زیادہ دار و مدار خاص کر عید اور رمضان کے جی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر افطار کریں۔ لیکن علماء کرام کے ساتھ اس پہ ہم مشاورت کریں گے، اگر کوئی اتحاد اس ملک کے عید اور رمضان کو اکٹھے کرنے کا کوئی موقع کہیں سے شریعت کے حدود اور دائرے کے اندر ہمیں ملتا ہے تو ہم ضرور کوشش کریں گے۔ صاحب یہ تو قوم کو بتا دیں کہ اس سال اب تو لوگ گو کی کیفیت میں ہیں کہ اس سال جو عید ہے اب یہ رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہوگی یا فواد چودھری کے قمری کیلنڈر کے فیصلے کے مطابق ہوگی؟ اس سال کی عید تو انشاءاللہ تعالی علماء کرام کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق ہوگی۔ دوسرا انہوں نے ایک اور آپ کی منسٹری میں بڑا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ جو امام مسجد ہیں ان سب کو ہم 14 گریڈ اور 16 گریڈ کی ملازمتیں دے رہے ہیں، تو یہ ملازمتیں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دی جائیں گی؟ یہ جو بھی علماء کو کوئی وظیفہ ہونا چاہیے، کوئی ان کا ایک آنری اعزازیہ ہونا چاہیے، جو بھی وزارت دے، سائنس اور ٹیکنالوجی دے، ایجوکیشن دے، انٹیریئر دے، فارن منسٹری دے، جو بھی منسٹری دینا چاہے دے دیں، کام خیر کا ہے، اچھا ہے، ثواب کا ہے، لیکن بھلائی کا ہے، آپ سے ہم مشاورت سپورٹ کی کریں کوئی گے۔ اس معاملے میں کوئی پروپوزل لیا یا انہوں نے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی انہوں نے کہا باقی کام ہوتا رہے نہیں، گا؟ ہماری بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے، بہت اچھی خواہش ہے، اچھی کوشش ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اگر کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے، یقیناً ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر جو مدارس کی رجسٹریشن ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اپنی جو یہ گفتگو ہے اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تو ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد معاملہ چھڑ جاتا ہے، اب یہ پھر آیا ہے کہ جی وزارت تعلیم کے ماتحت کر دیا جائے، پھر علماء کرام کے اندر ایک اس طرح بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ماحول
تھوڑا سا ٹینس ہوتا ہے. تو اب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ سے بات ہوئی ہے جو مختلف وہ ہے وفاق المدارس کی اور اتحاد تنظیمات جو ہے ان کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ تو کیا کنکلوژن ہوا ہے آپ؟ اس میں حافظ صاحب ایسا ہے کہ جب یہ حکومت بنی اور مجھے علماء اتحاد مدارس دینیہ کا جو نمائندہ وفد ہے وہ ملا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری مدر آرگنائزیشن مدارس کی وہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ہونی چاہیے. اور ان کا یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ تھا، موقف یہ تھا کہ مدارس بھی دیگر تعلیمی اداروں کی طرح تعلیمی ادارے ہیں، صحیح. اور اس کو تعلیمی ادارے کے طور پر دیکھا جائے. تو پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات کرائی، وہاں بھی انہوں نے اسی موقف کا اعادہ کیا. پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے. میں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ حکم دیں اور وزارت تعلیم اس کو اون کر لے. الحمدللہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے واضح اس کو ہدایات دی، اور پھر شفقت محمود صاحب کا میں اس کو بھی داد دیتا ہوں، بڑی حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. 1-2 میٹنگز ہو گئے ہیں رمضان کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ تعالی، اور کافی ہم پر امید ہے کہ اس کا مدارس کا بھی ایک روز کے جو ان کے شکوے شکایات ہیں اور جو کہ ایک غیر یقینی کیفیت ہے، اسے نکل جائیں گے. لیکن اعتراض ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تو کہا تھا کہ وزارت تعلیم کے ذریعے ہو، لیکن اس کے ماتحت اگر آپ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ڈگریاں بھی وہ جاری کریں گے تو ہمارا سیٹ اپ تو پھر سب تباہ و برباد ہو جائے گا. نہیں، وہ ہم اس کو کوئی درمیانہ راستہ نکالیں گے، تاکہ ایک دیکھیں ایک سسٹم کا اس پہ ایک چیک ہونا تو ضروری ہے. درست. ہم ان کے اندرونی معاملات میں، انتظامی معاملات میں، مالی معاملات میں، ان کے کریکولم میں، ان کے جو طریقہ نصاب اور طریقہ کار ہے، اس میں کوئی ایسی مداخلت جو ان کی مشاورت کے بغیر ہو کبھی نہیں ہوگی. لیکن ان کا اپنا ایک مطالبہ تھا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہمیں منسلک رکھا جائے، اس کی طرف ہم گئے ہیں. آگے جو سٹیپس ہے وہ آگے اس کو طے ہونا ہے، اور ان کے ساتھ اس پہ بات کریں گے. کوئی چیز ان کی مرضی یا ان کے خلاف نہیں ہوگا. کیونکہ یہ مدارس کو دیکھیں جب کوئی موقع نہیں ملتا اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو دہشت گرد تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، جو بڑے بڑے دنیا کے نامور ادارے ہیں وہاں سے پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ٹیررزم کی کارروائیوں میں ہوتی ہے. تو ہمارے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو مدارس کو ملائن کرتا ہے. دیکھیے، عمران خان نے تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے جب بھی بات کی انٹرنیشنل میڈیا کو، BBC کو، CNN کو، فاکس نیوز کو، کسی بھی چینل پہ گئے ہیں، کسی بھی فورم پہ گئے ہیں، انہوں نے نمائندگی کی ہے فاٹا کے مدارس کے اور مدارس کے بچوں کا اور نوجوانوں کا اور اسٹوڈنٹس کا. اور وہ کہتے کہ میرے بچے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ میرے بچے ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیشہ اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور ان کو اون کیا ہے، مدارس کے بچوں کو اور طلباء کو. تو جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں دہشت گردی کا، تو کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے، مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے. تو جو اس قسم کے لوگ خاص دہشت گردی کو مدارس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یہ ان کی کم فہمی اور غلط فکر ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب جب یہ PTI کی حکومت تھی کہ KPK میں، تو بات ہو رہی تھی کہ جب مرکز میں حکومت آئے گی تو ہم مرکزی نظام معیشت جو ہے اس کو سود سے پاک کریں گے. تو سود کے بارے میں تو واضح احکام ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو یہ ریاست مدینہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ویسا بنائیں گے، تو یہ ریاست اللہ اور رسول کے ساتھ کا جنگ جاری رکھے گی یا مرکزی نظام معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی آپ کے ذہن میں ہیں؟ انشاءاللہ جو حتمی ہمارا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ
اس نظام کو سود سے پاک کیا جائے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے حکومت آتی ہی ایک معیشت کے ایسے مشکل گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکل کے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کہ کس طرح بلا سود بینکاری کو ہم فروغ دے سکتے ہیں، کس طرح سودی نظام کو خاتمے کی طرف لیا جا سکتا ہے، اس پہ کام ہوگا ضرور۔ ڈاکٹر صاحب دوسری چیز جو شراب سے متعلق ایک بل تھا، ڈاکٹر رمیش کمار لے کے آئے تھے، پھر یہ بات ہوئی کہ جی اقلیتوں کے مخصوص ایام کے اندر شراب کی پرمیشن ہوگی، پھر اقلیتیں کہنے لگیں گی جی ہمارے تو کوئی ایسے ایام ہے ہی نہیں جس پہ شراب کی پرمیشن ہو۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف چلا گیا ہے، تو بحیثیت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اگر اس معاملے میں آپ سے رائے لی جاتی ہے یا حکومت پاکستان سے رائے لی جاتی ہے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ میری رائے جب بھی ہوگی، جب بھی پوچھے گا، جو کوئی بھی پوچھے گا، شراب ام الخبائث ہے، اور ام الخبائث کی نہ تو عام ایام میں، نہ مخصوص ایام میں، نہ اکثریت کو نہ اقلیت کو، کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے کیبنٹ کے اندر یا لوگوں میں؟ کیونکہ ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی واضح تقسیم ہے، جیسے ایک طرف آپ ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار آفریدی ہیں، دوسری طرف فواد چودھری صاحب ہیں، اب میں مزید نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان کا ایک نام لے چکا ہوں، جیسے کہ کم عمری کی شادی والا ایک معاملہ ہوا تھا تو اس کے اوپر آپ نے بڑا واضح اسٹانس لیا، وہ معاملہ بھی چلا گیا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس معاملے پہ آپ کا موقف جو ہے ابھی بھی وہی ہے جو آپ نے اسمبلی کے اندر دیا تھا؟ بالکل ہمارا وہی موقف ہے، اور کیبنٹ میں دیکھیں انسان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، فکر مختلف ہوتے ہیں، آراء مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سیاست کا ایک حسن ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایک گھر میں، ایک فیملی میں، ایک ماں باپ، والدین کے بچے، ان کے بھی آپس میں بہت سارے چیزوں پہ ڈفرینٹ آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ اب اس طرح کے کیبنٹ میں بھی مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن جو حتمی ایجنڈا اس حکومت کا ہے یا اس جماعت کا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ واضح ہے، اور وہ ریاست مدینہ کے نظام کا ہے۔ یہ تو واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب اسی اسکول آف تھاٹ کے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد کیا اس طرح کے لوگ جمع ہو رہے ہیں جو ان کے اس خواب کی راہ میں رکاوٹ ہو، کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتی ریاست مدینہ؟ اگر عمران خان اس خیال کے اور اس فکر کے ہیں، اور وہ فکر ان کا یہی ہے، تو پھر ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر فکر مند ان کو ہونا چاہیے جو ریاست مدینہ کی خواب کی راہ میں رکاوٹ ہے، آپ یہ کہتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا اوور آل معاشرے میں انتہا پسندی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کم ہو رہی ہے، یا اس کے اندر پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی امت مسلمہ کا مجموعی مسئلہ ہے۔ یہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں ہیں یا ہمارے ایسٹرن سوسائٹیز میں ہیں، اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں، وہاں پہ تشدد کی طرف میلان اور انتہا پسندی، جس کو آپ انتہا پسندی کہیں یا عدم برداشت کہیں یا عدم تحمل کہیں، ٹالرنس کی کمی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب وہ اسلامو فوبیا بھی تو ہو سکتا ہے، جس طریقے کے واقعات باہر ہو رہے ہیں، سری لنکا میں آپ دیکھ لیں، پھر نیوزی لینڈ کا واقعہ، تو اس کے نتیجے میں ایک رد عمل بھی تو پیدا ہو رہا ہے پھر اسلامک سوسائٹی میں۔ بالکل بالکل، ایک وجہ اس کی وہ بھی ہے، اور کچھ معاشرتی اور معاشری ناہمواریاں بھی ہے، بہت سارے اس کے عوامل ہیں، ایک عرصہ سے ہے۔ اس کے لیے میرے خیال میں ہمارے ایکیڈمک لوگوں کو، علماء کو، سیاسی زعماء کو، میڈیا کو، اور سب نے مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس پہ کام بہت تیزی سے شروع ہے۔ آپ کے ملک پاکستان میں بھی الحمدللہ
ایک کام علماء کا کوئی 1000 کے علماء کا مشترکہ بیانیہ آ گیا ہے پیغام پاکستان کے نام سے، وہ حقیقت میں علاج ہے، فکری علاج ہے انتہا پسندی کا اور فکری سرکشی کا، وہ ایک فکری اور علمی علاج ہے اس کا۔ یہ پیغام پاکستان کی جس آپ نے ذکر کیا اور پھر علماء نے ایک مشترکہ فتویٰ دیا، اس کے نتیجے میں جو اویئرنیس ہے وہ پیدا ہوئی ہے، کتنا سکسیسفل ہوا ہے؟ اگر مختصراً مجھے بتا دیں، پروگرام وائنڈ اپ کریں گے۔ بڑے لیول پہ تو ہوا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، میں نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے کہ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن کی جو دینی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے اور زعماء ہے، اکابرین ہے، وہ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کو نیچے لیول تک ہم اپنے مسجد، محراب، ممبر، مدرسہ، خانقاہ، امام بارگاہ اس طرف لانے میں ابھی اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں اس پہ کہ کس طرح نیچے لیول پہ ہم اس کو لا سکیں۔ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، نیوز ون کو وقت دینے کا بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کی گفتگو سنی، بہت کھل کے انہوں نے گفتگو کی اور بہت کھل کے اپنا جو موقف تھا بڑی جرأت کے ساتھ بیان کیا۔ کل اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔